बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं, यूथ किसी भी माशरे, किसी भी रियासत, किसी भी मुल्क का बहुत अहम रोल होता है। और अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात करें तो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जहाँ तरगीब देने वाले, जहाँ बहुत मुअज़्ज़ज़ीन लोग शामिल थे, वहीं कहीं ना कहीं उनके साथ यूथ का भी शुमार था, जिसमें जिस तरह से लेडीज़ में फ़ातिमा जिन्ना का था, इसी तरह यंग जनरेशन का भी शुमार था। अगर हम बात करें भुट्टो साहब के दौर की, तो भुट्टो साहब को सबसे पहला वेलकम जो है, सबसे पहली जो तरजीहन या प्रेफरेंस जो दी थी वो यूथ को दी थी, ताकि यूथ ही आगे जाए और यूथ ही किसी भी माशरे की सबसे बड़ी कड़ी होती है, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। शख्सियत मौजूद हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूथ के जनरल सेक्रेटरी हैं मंडी बहाउद्दीन के, और आज हम उनसे पूछते हैं कि उन्होंने अपनी इस हैसियत को किस तरह से सस्टेन किया। और सबसे बड़ी बात, आज हम मौजूद हैं लसूड़ी कलां में, और लसूड़ी कलां जो गांव है, इसमें चौधरी आसिफ बशीर भागड़ साहब के जो ननहयाल हैं वो हैं, और उन्हीं की फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे साथ जो मौजूद हैं चौधरी दिलावर इसहाक मेकन साहब, वो CEO हैं मेकन फ़िश फार्म के और जनरल सेक्रेटरी भी हैं डिस्ट्रिक्ट के। तो आइए उनसे पूछते हैं कि पीपल्स पार्टी के ग्राफ के बारे में उनकी राय क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहबा आपका और आपकी टीम का, जो आप आए हैं मेरे गांव में, स्पेशली मेरा इंटरव्यू करने आए हैं। आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया है कि मैं अपने पार्टी का मौक़िफ़ बयान कर सकूं और अपनी पार्टी में मैं आपको बता सकूं कि हमारी पीपल्स पार्टी जो है उसमें यूथ का क्या रोल है और यूथ को कितनी। सबसे पहला मेरा सवाल भी आपसे ये है कि आपके जो प्रेसिडेंट हैं मुदस्सर इकबाल खोखर साहब, उन्होंने और आप चूँकि जनरल सेक्रेटरी हैं, आप दोनों ने मिलकर डिस्ट्रिक्ट की तंजीम साजी जो है वो किस तरह से कर ली है? जी, मेरे सदर साहब जो हैं वो माशाल्लाह बहुत ही वर्कर आदमी हैं, और हम दोनों भाइयों ने मिल के हमारी जो तंजीम है उसको पूरा प्रमोट कर दिया है। और हम जो है डिस्ट्रिक्ट भी हमारा पूरा कंप्लीट है, हमारी तीनों तहसीलें भी बिल्कुल कंप्लीट है। अब हम जो है वो UC पे काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना वो सब UC में हम अपनी तंजीम साजी जो है वो कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। हमसे पहले जो थे यूथ के सदर थे, उन्होंने इतना काम नहीं किया होगा जितना अल्लाह का शुक्र है हम दोनों भाइयों ने मिलके किया है। और ये सिर्फ क्रेडिट मैं ना खुद लूँगा ना मैं अपने सदर साहब को दूंगा, ये हम सब की जो है मिल के ना जो रोल है ना वो आसिफ बशीर भागड़ साहब का है माशाल्लाह। जी, उनका वो बहुत ज़्यादा रोल है कि उन्होंने हर प्लेटफार्म पे हमें गाइड किया है, हमारी फुल सपोर्ट की है, माशी भी सपोर्ट की है। हमने कहीं जाना हो आना हो, अगर हम खुद से नहीं जा सके तो उन्होंने हमारी टोटली जो है ना वो हेल्प की है, और हमारी तंजीम साजी में उनका बहुत बड़ा हाथ। अच्छा, जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने PDM का साथ दिया, चूँकि ये तो हम सब जानते हैं कि ये वक्त की ज़रूरत थी, लेकिन साथ दिया। अब आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी का जो ग्राफ है पूरे पाकिस्तान के साथ साथ मंडी बहाउद्दीन में क्या सिचुएशन है? जी, पीपल्स पार्टी का जो ग्राफ है मंडी बहाउद्दीन में, वो अल्लाह का शुक्र है पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो रहा है। जो हमारी टोटल दूसरी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून है, उनसे अल्लाह का शुक्र है हमारा ग्राफ जो है वो बहुत अप जा रहा है जी। हमारे जो सदर साहब हैं वो बहुत वर्कर आदमी हैं, सोशली वो जो है ना उनका बहुत ज़्यादा वर्क है आसिफ बशीर भागड़ साहब का, और वो एक जो है ना वो आम आदमी की तरह जो है ना वो वर्क करते हैं। उनमें ये कोई नहीं सरमायादारी वाला, उनमें कोई सिस्टम नहीं है। वो एक आम से बंदे हैं, हर बंदे के घर उनका आना जाना है जी। हर पार्टी का जो छोटे से छोटा वर्कर है उसके घर भी वो जाते हैं, खुशी गमी में वो शरीक होते हैं। इसलिए जी जब से सदर बने आसिफ बशीर भागड़ साहब, तब से पार्टी का जी ग्राफ बहुत अप हो गया है। दिलावर साहब, जिस तरह से आप अपने प्रेसिडेंट को, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आसिफ बशीर भागड़ साहब को, आपकी क्या राय है कि काफ़ी टाइम उनको मिला, चौधरी बशीर साहब को भी मिला, और आपकी तो चले फैमिली से भी है, तो किस तरह से उन्होंने, हल्का भी उनका यही बनता है, तो इस हल्के में उन्होंने किस तरह से काम किया? जी, 2008 से लेके 2013 तक आसिफ बशीर भागड़ साहब जो हैं वो हमारे इसी हलके से MP मुंतखब हुए थे। 2008 से 2013 तक तरक्याती कामों का जो है ना रिकॉर्ड कायम किया था उन्होंने। उसमें सबसे जो ज़्यादा उन्होंने तरजीह दी थी वो तालीम की दी थी। हमारे पूरे इलाके में जितने स्कूल लड़कियों के, उन्होंने ज़्यादा जो दी है तरजीह वो भी लड़कियों की तालीम पे दी है, लड़कों से भी ज़्यादा। उन्होंने अपने हल्का PP 66 में, तब वो PP 117 था, अब जो हल्का PP 66 है, तब ये
PP 117 تھا، اس میں 2 جو ہے نا نئے لڑکیوں کے 2 جو ہے نا یہ کالج انہوں نے نئے بنوائے تھے، جن میں ایک لڑکیوں کا تھا اور ایک لڑکوں کا تھا ماشاءاللہ. ہاں جی. تو انہوں نے اور جتنے بھی یہ گاؤں تھے اس میں اگر کوئی اسکول تھا مڈل تھا تو اسے ہائی پروموٹ کروایا جی، ہائی کروایا. اگر کوئی پرائمری تھا تو اسے مڈل کروایا. تو انہوں نے زیادہ جو ترجیح ہے وہ دی ہے تعلیم پہ دی ہے، مطلب بیسک رائٹس پہ کام کیا ہے. جی جی بالکل. ان کا جو منشور ہے وہ ہے ہی تعلیم ہے. بہت اچھی بات. اگر انشاءاللہ نیکسٹ بھی موقع ملا تو وہ زیادہ جو کام ہے وہ تعلیم پہ ہی کریں گے. ہر پارٹی میں ہی مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں، معاملات خراب ہوتے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ڈسٹرکٹ منڈی میں اس طرح یونٹی نہیں ہے. اس یونٹی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اتنا اتحاد. ڈاکٹر صاحبہ یہ جو اختلافات ہیں یہ تو ہر پارٹی میں ہوتے ہیں، یہ صرف ہمارے ڈسٹرکٹ میں نہیں ہے، یہ دوسری PTI میں دیکھ لیں، مسلم لیگ نون میں دیکھ لیں، سب میں اختلافات ہیں اور بہت اوپرلی سطح پہ اختلافات ہیں. ایسے ہی ہے. ہاں جی. تو یہ جو ہمارے ڈسٹرکٹ کی آپ نے بات کیا تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ جب سے باگڑ صاحب صدر بنے ہیں انہوں نے یہ اس پہ بہت کام کیا ہے، تو اختلافات جو ہیں وہ بہت زیادہ کم ہو گئے ہیں. تو انشاءاللہ مزید نیکسٹ جو الیکشن آئے گا انشاءاللہ اس میں اور زیادہ جو ہے نا وہ بہتری آئے گی انشاءاللہ جی. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح سے آپ ینگ جنریشن سے بلانگ کرتے ہیں اور یوتھ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ آپ ہی جیسے ینگ ہیں اور لیڈر بھی ہیں آپ کے، کیا رائے ہے آپ کی ان کے بارے میں کہ کیا وہ اپنے نانا اور اپنی مدر جیسے؟ جی جو ہمارے چیئرمین صاحب ہیں وہ بالکل دیکھنے میں ہم جیسے نوجوان ہیں، لیکن انہوں نے خود کو ختم کیا ہے. انہوں نے اپنی نوجوانی جو ہے نا وہ مطلب کہ انہوں نے ختم کیا. وہ جس لحاظ پہ ابھی وہ جس مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ بہت فٹ ہے. جی آپ یہ دیکھ لیں کہ اتنی بڑی پارٹی کو چلانا، جی ملک کی وہ جو سب سے بڑی پارٹی ہے اس کے وہ چیئرمین ہیں، اس کو چلانا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. وہ بالکل اپنے نانا کی طرح اور اپنی والدہ کی طرح ہیں. وہ اللہ کا شکر ہے. اور ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں ہم ان پہ بہت زیادہ امیدیں بھی ہیں، ہمیں ان کے ساتھ وابستہ ہے، ہماری امیدیں بھی ان کے ساتھ وابستہ ہے. اور انشاءاللہ وہ پارٹی کو بہت بہتر انہوں نے بنایا ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ الیکشن میں رزلٹ بھی ملے گا انشاءاللہ. بالکل صحیح. اچھا جس طرح سے سیاست عبادت ہے اور آپ کے خاندان میں جس طرح سے آپ کے ہی چچا زاد بھائی جو چودھری وسیم حسین میکن صاحب جو ہیں وہ ایکس چیئرمین بھی رہے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ سیاست میں سپورٹ کس نے کیا ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے، مجھے سب سے زیادہ سپورٹ جو ہے وہ مجھے سب بھائیوں نے کی ہے، کزنوں نے کی ہے، میرے بڑے بھائی ہیں انہوں نے کی ہے، اور خاص طور پہ جو ہے نا وہ آصف باگڑ صاحب نے کی ہے. ان کے سب سے بڑا جو ہے وہ جو کریڈٹ جاتا ہے وہ آصف باگڑ صاحب کو جاتا ہے. یہ بھائی اور کزن بھی کرتے ہیں لیکن جو آصف باگڑ صاحب ہے نا ان کا مین رول ہے. میں جب سے ان کے ساتھ آتا جاتا تھا کسی بھی جلسے پہ یا کہیں پہ بھی آنا جانا تو میں ان کے ساتھ ہی جاتا تھا. تو انہوں نے میری قابلیت کو چاہے کہہ لیں یا میرے ورک کو کہہ لیں انہوں نے دیکھ کے تو انہوں نے پھر مجھے یہ جی جنرل سیکرٹری جو ہے نا وہ یوتھ کا بنایا ہے. تو مین جو کام ہے جو میں کریڈٹ اس کا دیتا ہوں وہ آصف باگڑ صاحب کو دیتا ہوں. اللہ کا شکر ہے میں نے آپ کو پہلے بھی پروگرام کے شروع میں بھی یہ بتایا کہ باگڑ صاحب جو ہیں وہ ہمیں فل سپورٹ کر رہے ہیں. تو ان کی سپورٹ کے ساتھ ہم یوتھ والے جو ہیں وہ چل رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے ہر UC میں جو ہے نا ہماری مضبوط ٹیم ہوگی جی انشاءاللہ. بلدیاتی الیکشن آنے والے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے کہ آپ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ جو ہے یہ تو پہلے ہوگا کہ ڈیسائیڈ کرے گی ہماری برادری ڈیسائیڈ کرے گی، بھائی وسیم صاحب ڈیسائیڈ کریں گے اور آصف بشیر باگڑ صاحب ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہماری UC میں کون الیکشن لڑے گا. اگر تو بھائی آصف نے بولا کہ ہمارا کوئی اور بندہ الیکشن لڑے، کوئی اور پارٹی ورکر الیکشن لڑے تو وہ لڑے گا. اگر بھائی نے بولا کہ آپ نہیں لڑنا ہے تو انشاءاللہ میں خود الیکشن UC کا لڑوں گا. صرف لڑوں گا نہیں انشاءاللہ الیکشن ون بھی کروں گا. ہر انسان کی لائف کی نا کچھ اچیومنٹ ہوتی ہیں اور جس طرح سے آپ CEO بھی ہیں فش فارم کے، اپنے ہی میکن فش فارم اپنے ہی کاسٹ کے نام پہ آپ نے جو بنایا ہوا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی پراؤڈسٹ اچیومنٹ کیا ہے آپ کی زندگی کی؟ میری جی صرف 2 ہیں، ایک بزنس میں نام بنانا اور دوسرا سیاست میں. یہ سیاست میں یہ نہیں کہ کوئی مجھے گالی دے یا میری پیٹھ کے پیچھے مجھے برا بلا کے، انشاءاللہ جس کے ساتھ بھی کھڑا ہوں گا دل سے کھڑا ہوں گا اور انشاءاللہ جو ہے کسی کے لیے بھی نہ وہ میں کیا کہتے ہیں کہ وہ برا نہیں سوچوں گا. بات کروں گی لوگوں کی یہ رائے ہوتی ہے کہ فش جو فارم میں تیار ہوتی ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے برائلر چکن ہے یا اس طرح، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟
جی جو چکن ہے وہ صرف 45 دن میں تیار ہو جاتا ہے. جی جی. جو ایک چوزا ہے وہ 45 دن میں 1.5 کلو 2 کلو کا ہو جاتا ہے. جی جی. اور جو یہ فش ہے یہ 2 سال میں جو ہے نا وہ 1.5 2 3 کلو پہ جاتی ہے. یہ پھر اس لحاظ سے یہ فارمی تو نہ ہوئی نا. جی جی. یہ صرف پلتی فارم میں ہے لیکن اس کی خوراک جو ہے یا اس کا جو ٹائم ہے وہ تو جو قدرتی فش ہے اس کی طرح ہی ہے. اور جو مرغی ہے وہ تو برائلر ہے, وہ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جا نہیں سکتی. اور فش جو ہے وہ پانی میں ہوتی ہے اور اس کو پکڑے تو اتنا سپیڈ سے جاتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا وہ گئی کدھر ہے. پکڑی بھی نہیں جاتی. پکڑی بھی نہیں جاتی, پھر وہ فارمی تو نہ ہوئی. بالکل صحیح. ہاں جی. اور یہ جو ہے فش جو ہے یہ 45 دن میں بھی تیار ہوتی ہے فش, لیکن وہ ادھر نہیں, ہمارے پاس نہیں ہے. یہ جو فش ہم تیار کرتے ہیں اس میں ٹوٹلی ٹائم 2 سال کا ہے. یہ 2 سال میں یہ جو ہے نا وہ فش تیار ہوتی ہے, ایک دن سے لے کے پورا اس کا 2 سال کا جو عرصہ وہ درکار ہے. اور یہ 2 سال تک نا پلتی ہے. صحیح. اچھا اگر فش پر ہم بات پھر اگین کریں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کی جو ڈائٹ ہے, نیوٹریشن ہے, جو اس کی غذا ہے, وہ آپ اس کو کیا دیتے ہیں؟ کیا وہ برائلر والی ہے یا ڈیفرنٹ ہوتی ہے؟ جی کچھ جو ہے وہ برائلر والی بھی دیتے ہیں. جی جی. لیکن اس میں جو مین ہے وہ کھاد آتی ہے جو یہ فصلوں میں استعمال ہوتی ہے. ڈی اے پی کھاد آتی ہے, یوریا کھاد آتی ہے, اور اس کے بعد یہ جو رائس پاؤڈر ہے وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے جی اس میں. صحیح. اس میں کتنا ایکسپینس ہو جاتا ہے جو سب؟ 1 ایکڑ پہ 1 ایکڑ پہ تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ. 1.5 سے 2 لاکھ. اور اگر ہم بچت پر آئیں یا اس بزنس پر آئیں تو وہ پھر ڈپینڈ کرتا ہے حالات پہ. ہاں جی بالکل, وہ ریٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. بالکل صحیح. اب ویسے آپ کو اس کو سٹارٹ کیے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا؟ جو میں نے خود سے جو کی ہیں وہ مجھے اب 7واں سال ہے جی. ماشاءاللہ 7 سال کافی ایکسپیرینس ہو گیا. جی اللہ کا شکر ہے. ایکسپیرینس جو ہے وہ بھی پھر ادھر بھی بات جو ہے وہ باغٹ برادران کی آ جاتی ہے. ادھر بھی ہمیں گائیڈ جو ہے نا وہ آصف صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں راشد بشیر باغٹ صاحب, اور بڑے بھائی ہیں نعیم بشیر باغٹ صاحب, وہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں اس معاملے میں بھی, ہمارے اس بزنس میں بھی, کیونکہ انہوں نے یہ بہت پہلے کا نا یہ بزنس شروع کیا ہوا ہے. تو اس بزنس میں بھی ہمیں جو گائیڈ ہے نا وہ باغٹ برادرانی کر رہے ہیں. جی دلاور صاحب, سب سے امپریسو چیز جو ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ آپ بہت کم ایج میں آپ نے بزنس کو بھی ایکسپیرینس کافی حاصل کر لیا. 7 ایئر سے آپ مسلسل اسی سے اٹیچ ہیں اور سیاست کو بھی آپ ساتھ ساتھ ٹائم دے رہے ہیں. تو آپ کس طرح سے اس کو مینیج کرتے ہیں؟ اور آپ کے بزنس پوائنٹ پر جائیں تو کہاں کہاں آپ کے فشنگ پول یا آپ کے فارم جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں؟ اور اگر اسی طرح سے آپ سے یہ پوچھیں کہ آپ کس طرح سے ساری چیزوں کو مینیج کرتے ہیں, ٹائم کس طرح سے دیتے ہیں, کس طرح سے اپنی ڈیوٹیز کو سر انجام دیتے ہیں؟ جی یہ جو بزنس ہے میرا یہ ہمارے ادھر گاؤں میں بھی ہے, لسوڑی میں بھی ہے, اور ہمارے فش فارم جو ہے وہ سرگودا میں بھی ہیں. اور ٹائم جو ہے وہ بزنس کو تو ظاہری بات ہے ٹائم دیتا ہوں, اسی لیے اللہ کا شکر ہے اتنا کامیاب بزنس جا رہا ہے. اور ساتھ ساتھ سیاست کو بھی. جی میری دونوں ترجیحات جو ہے نا, میری زندگی کی 2 ہی ترجیحات ہیں, تو ایک سیاست ہے اور ایک بزنس ہے, اور اللہ کا شکر ہے میں دونوں کو صحیح ٹائم دے رہا ہوں. ہاں جی. جی جس طرح سے آپ نے اپنے ایکسپیرینس کی بات کی, اب آپ ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ آپ اپنے فارم میں کون کون سی مچھلی جو ہے تیار کرتے ہیں؟ ہمارے فارم میں مچھلی جو تیار ہوتی ہے اس میں روہو, موری, تھیلا, سلور, گراس, اور تھائی لینڈ کا چیڑا کہتے ہیں, تھلاپیا اس کا نام ہے, اور تھائی لینڈ کا چیڑا اسے کہتے ہیں. صحیح. یہ اقسام جو ہے نا یہ ہمارے فارم میں تیار ہوتی ہیں. اور اس میں سب سے زیادہ جو ہے اچھی والی قسم کون سی ہے؟ ساری ماشاءاللہ اچھی ہیں. جو زیادہ کھانے کے لحاظ میں جو آج کل لوگ پسند کرتے ہیں وہ زیادہ جو ہے نا وہ چیڑا جسے میں کہہ رہا ہوں تھلاپیا, وہ زیادہ لوگ پسند کر رہے ہیں جی آج کل کھانے میں. اس کا ذائقہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے جی. صحیح. میرے خیال میں ناظرین جس طرح سے ہم نے مچھلی کو اتنا زیادہ ڈسکس کیا, ایک چیز تو ہم بتانا بھول گئے ہیں کہ چودھری صاحب نے ہمارے لنچ کا جو اہتمام کیا ہوا ہے وہ بھی ایک اسپیشل فشنگ پوائنٹ پر ہے, جس میں میرے خیال میں آپ کی فارم آپ بہتر بتا سکیں گے کون سی جگہ ہے. جی میں نے آپ کے کھانے کا اہتمام جو ہے وہ اپنے ہی فارم کی مچھلی سے کیا ہوا ہے, اور یہ باغٹ مچھلی منڈی ہے نیئر یہ قادر آباد براج, ادھر انشاءاللہ ہم چلیں گے, اور کھانا جو ہے نا وہ ادھر ہے, لنچ آپ کا ادھر ہے جی انشاءاللہ. اور ہمارے اپنے فارم کی مچھلی بھی ہے, پھر آپ وہ کھائیں, اور آپ نے بعد میں سارے ناظرین کو بتانا ہے کہ وہ کس ذائقہ اس کا کیا ہے, اور وہ مچھلی جو ہے وہ دریائی ہے یا فارمی ہے. یہ آپ نے اب سب کو بتانا ہے. جی بالکل انشاءاللہ ضرور. اچھا لاسٹ میں آپ اپنے ہی یوتھ کو, اپنے ہی جیسے لوگوں کو, اور اسپیشلی اپنے علاقہ کے لوگوں کو کیا میسیج کنوے کریں گے؟
میں یہی کروں گا کہ سب پارٹیوں کو آزما چکے ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے جب یہ آئی تھی اقتدار میں تب ہر جگہ پہ بلاسٹ ہوتا تھا, ہر دوسرے دن بلاسٹ ہوتا تھا, ملک کے ہر کونے کونے میں بلاسٹ ہوتا تھا. اور یہ زرداری صاحب جو ہے انہوں نے یہ 5 سال جس طرح چلائے ہیں سب کو یہ ساتھ لے کے چلے ہیں, اور ملک انہوں نے ماشاءاللہ بہت بہتر کیا تھا. اور بالکل بم بلاسٹ سے, دہشت گردی سے انہوں نے, زرداری صاحب نے جو ہے وہ ملک بالکل پاک صاف کر کے دیا تھا. اور آج آپ ملک کا حال دیکھ لیں, تب کہ جو چیزیں تھیں چینی, گھی, پیٹرول, ڈیزل, سب کی قیمتیں تب جو تھی وہ کیا تھی, اور آج دیکھ لیں کیا ہے. آج تو غریب آدمی جو وہ پس گیا ہے. بالکل ایسے ہی جی, وہ غریب آدمی جو ہے وہ کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں اس کو. تو میرا یہی منشور ہے کہ آپ ایک بار پیپلز پارٹی کو آزمائیں صاحب, اور بلاول صاحب کا ساتھ دیں, اور انشاءاللہ جو ہے مہنگائی بھی کم ہوگی, اور پاکستان جو ہے وہ بہتری کی طرف بھی آئے گا, اور ملک بھی خوشحال ہوگا, اور غریب عوام جو ہے نا وہ بھی انشاءاللہ خوشحال ہوگی. اور بعد میں خاص طور پہ جو ہے نا پیغام اپنے گاؤں میں دوں گا, اپنے بھائیوں کو دوں گا کہ سیاسی اختلافات جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن سب جو ہے وہ ہم بھائی ہیں, ہم مل کے چلیں گے. ہماری خوشی غمی جو ہے نا وہ سب ایک جگہ پہ ہے. سیاست جو ہے وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. سیاست ہوتی ہے 5 سال بعد الیکشن آتے ہیں تو وہ آ کے چلے جاتے ہیں, لیکن ہم نے رہنا اپنے گاؤں میں ہے, تو سب کو مل جل کے رہنا چاہیے, اور ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہیں ہونا چاہیے, پیار محبت کے ساتھ سب کو رہنا چاہیے. یہ جی میرا پیغام ہے سب بھائیوں کو, خاص طور پہ لسوڑی کلاں کے بھائیوں کو. جی تو ناظرین, یہ تھی چودھری دلاور اسحاق صاحب کی گفتگو جو آپ لوگوں نے سنی, اور بہت اچھا میسیج دیا انہوں نے کہ کبھی بھی اختلافات جو ہیں وہ ذاتی نہیں ہونے چاہیے. سیاسی اختلافات تو ہر جگہ پر ہوتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے اپنے چیئرمین کے بارے میں جو کہا کہ ان کو بھی ایک موقع ملنا چاہیے. تو آبویسلی ساری گورنمنٹس کو ہم دیکھ چکے ہیں, اب دیکھیں عوام کس کو چوز کرتی ہے. سو یہ تو دیکھنے کی بات ہے. اور ابھی ہم نے جس طرح سے ساری گفتگو شنید کی وہ تو آپ نے انجوائے کی, تو ابھی ہم اس پروگرام کا انشاءاللہ ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں. تب تک لے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.